मखलूक पर फोकियत दी। इसी फोकियत की बिना पे उन्हें फरिश्तों से सजदा करवाया, और जब तमाम फरिश्तों ने सजदा किया तो इबलीस ने अपनी बरतरी को जाहिर करते हुए सजदे से इनकार किया, जिसकी वजह से वो मरदूद करार दिया गया। वो इंसान के दर पे रहा और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को बहकाया और उन्हें जन्नत से निकलवा दिया। इंसान जब जन्नत से बाहर आता है तो फरिश्ते उसको रुखसत करते हैं। उस मंजर को इकबाल ने फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हुए के उन्वान से नज़म लिखी। कल हमने उस नज़म पे बात की थी। आज हमारा मौजू दूसरी नज़म है कि रूह अर्जी आदम अलैहिस्सलाम का किस तरह इस्तकबाल करती है, और वो आदम अलैहिस्सलाम को बताती है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। इस नज़म का बुनियादी मकसद यह है कि इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, इंसान अपने इदराक उनको पहचाने। इकबाल ना सिर्फ यही कहते हैं कि आप अपनी खुदी को पहचाने, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी खुदी क्या है, तुम्हारे अंदर सलाहियतें क्या क्या हैं। इस नज़म में उन्होंने रूह अर्जी के उन्वान से, उसकी ज़बान से कहलवाया है कि इंसान तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उबरते हुए सूरज को जरा देख। क्या इंसान, जरा आंख खोल, तो इस दुनिया पे आ चुका है। तो कल तक जन्नत में था तो वहां पर तुम्हें एक तरह के ही नज़ारे मुयस्सर थे, वहां तुम्हें एक तरह की ही खूबसूरतियां थी। बिलाशुबा वो खूबसूरतियां सब कायनात से अफसल तरीन जगह की हैं, लेकिन उन खूबसूरतियों में इतना लुत्फ नहीं था जो इस दुनिया के अंदर जो खूबसूरतियां उनका लुत्फ है। तो आंख खोलकर अगर मशरिक की तरफ देखे और उभरते हुए सूरज की रानाई देखे, खूबसूरती देखे, और इस मंजर को अपनी आंखों में समा ले, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि यह मंजर तुम्हें जन्नत के अंदर मुयस्सर नहीं था। ये ऐसे खूबसूरत मनाजर तुम्हें इस दुनिया के अंदर ही, इस जमीन के अंदर ही मुयस्सर आएंगे। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, कि तू अगर देखे कि मशरिक से किस तरह सूरज उभर रहा है और उसकी एक एक शॉ जो है वो हीरे की तरह चमकती हुई पूरी कायनात को रोशन कर रही है, तो तुम्हें इस मंजर से जो लुत्फ हासिल होगा वो तुम्हें वहां पर मुयस्सर नहीं था। है उस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, कि वहां पर तुम्हें अल्लाह ताला के तमाम तर जलवे आया थे, उनके दरमियान में कोई पर्दा हायल नहीं था। उसने कुल बेनकाब था, तो उन जलवों के अंदर मुनहमिक था। लेकिन तुम्हें इस दुनिया के अंदर आकर पता चलेगा कि उस जलवाए बेपर्दा को तू पर्दों में छुपा हुआ कैसे तलाश करता है। यहां पे 100 पर्दों में वो जात छुपी हुई है, कई पर्दों के अंदर। हर एक पर्दा जो है वो अपना एक मंजर, एक अपना लुत्फ रखता है। महबूब जब बेनकाब होता है तो उसके जो चेहरे का लुत्फ तो अपना ही, उसका और तरह का लुत्फ है, और जब वो निकाब में होता है तो उसके देखने की जो तड़प है, जो सुलगन है, जो उसकी जो मजा है, वो वहां पे तुम्हें मुयस्सर नहीं था। यहां तुम्हें वो जलवाए हक तो नजर आएगा, लेकिन पर्दों में छुपा हुआ नजर आएगा। वो कैसे आएगा? जब सूरज मशरिक से तुलू होगा तो तुम्हें उसके जलवे, उसकी निशानियों की सूरत में दिखाई देंगे कि कोई तो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। और जब वो मगरब को, शाम की दुल्हन को मेहंदी लगाता हुआ रुखसत होगा, तो उस वक्त तुम्हें उसकी निशानियां याद आएंगी। जब चांद अपने पूरे जोबन पर, पूरी जमीन पर अपनी चांदनी बिखेर देगा, तुम्हें इन जलवों के अंदर वो जलवा दिखाई देगा। फूल की कली को चटकते हुए उसके जलवे तुम्हें नजर आएंगे। फूलों की महक के अंदर तुम्हें उसके जलवे नजर आएंगे। झरनों की आवाजों के अंदर तुम्हें उसके जलवे सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। समंदर की तुगयानियों के अंदर तुम्हें उसके जलवे दिखाएंगे। दरियाओं की जोलानियों पे तुम्हें उसके जलवे नजर आएंगे। वहां तुम्हें जलवा जो था वो बेपर्दा था, यहां पर्दों के अंदर तुम्हें वो जलवा नजर आएगा। अय्याम जुदाई के सुतम देख, जफा देख, वहां तुम्हें तो विसाल था, तुम्हें तो जुदाई के मज़ों का पता ही था, जुदाई के अंदर क्या लुत्फ होता है।
وہ جدائی جو ہے وہاں پہ تمہیں نہیں تھی. یہاں دنیا کے اندر آ کر دیکھ کہ تمہیں جو اس ذات سے جدا ہو کر آیا ہے اس کی جدائی کی جو تڑپ ہے تمہیں وہ یہاں محسوس ہوگی. وہ تمہیں ہجر کی جو تڑپ تھی تمہیں تو اس سے واقف ہی نہیں تھا, تمہیں یہاں پہ وہ میسر آئے گی. بے تاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ, تو یہاں آ کر بے چین نہ ہو. مارکہ بیم و رجا, امیدی نا امیدی ڈر خوف کا جو مارکہ ہے وہ وہاں نہیں تھا, وہ یہاں پہ ہے. یہاں تمہیں جو خوف ہوگا اور یہی خوف ڈر نا امیدی تمہیں نئی نئی منازل سے ہمکنار ہونے کی دعوت دیں گے, جذبہ فراہم کریں گے. کیونکہ جب کسی انسان کے اندر ہارنے کا خوف نہیں ہے نہ ہو تو وہ کسی قسم کی تیاری نہیں کرتا. طالب علم کو اگر امتحان میں فیل ہونے کی فکر نہ ہو تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لیبارٹریز کے اندر نہیں جاتا, وہ لائبریریز کے اندر نہیں جاتا, وہ کتابوں سے واسطہ نہیں رکھتا. اسے اسی فیل ہونے کا خوف ڈر ہی اسے کتابوں, لیبارٹریز اور لائبریریوں سے ہم آشنا کرتا ہے. تو یہاں تمہیں اس طرح کا مارکا جو وہاں پہ پیش نہیں تھا, بیم و رجا کا جو مارکا تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا, تمہیں یہاں میسر آئے گا اور تمہیں اس سے یہاں سے واسطہ پڑے گا. ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں, یہ جو بادل ہیں گٹائیں ہیں یہ اللہ نے تیرے استعمال میں دے دی ہیں, تو ان سے استفادہ کر. ان گٹاؤں یہ جب برسیں, ان کے بادل اس زمین پہ آئیں تو ان سے کھیتیوں کو سیراب کر کے تو اناج اور غلہ ہوگا. یہ چیزیں تمہیں وہاں میسر نہیں تھی, تمہیں یہاں دنیا کے اندر یہ میسر آئیں گی. یہ گنبد یہ افلاک یہ خاموش فضائیں, تمہیں یہ نظارہ کبھی تھا کہ تو آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا تحت نگاہ تمہیں فلک ہی فلک نظر آئے گا. وہاں تمہیں یہ نظارہ میسر نہیں تھا, یہ اس دنیا کے اندر میسر ہے. خاموش فضائیں, یہ فضاؤں کی جو خاموشی ہے اسی دنیا کے اندر تھی, تمہیں اس دنیا کے اندر میسر نہیں آئے گی. یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تک تو فرشتوں کی ادائیں. یہ کوہ یہ پہاڑ جو ہیں تیرے تصرف میں دے دیے ہیں, تو ان کو کھود کر ان کے سینہ چیر کر ان کے سینوں سے ہیرے اور جواہرات نکال دے. یہ صحرا تیرے تصرف میں ہیں, تو ان سے گیس تیل اور دیگر معدنیات جو ہیں تو ان کو اپنے تصرف میں لائے گا. وہ یہاں ہی میسر ہیں, یہ کام تمہیں وہاں میسر نہیں تھا. یہ سمندر, ان سمندروں پہ تو جہاز چلا دے گا, ان سمندروں کا تو رخ متعین کر لے گا, ان سمندروں کی تہوں سے تو تیل نکال لے گا, ان سمندروں سے تو معدنیات نکال لے گا. یہ ہوائیں, یہ جو ہوائیں ہیں یہ بھی تیرے قابو میں ہیں. انہی ہواؤں کے رخ پہ تو ہوائی جہاز بنائے گا, ہوائی جہاز چلائے گا. یہ سارے کے سارے تمہیں اس دنیا کے اندر میسر ہیں, تمہیں اس دنیا کے اندر میسر نہیں تھے. تھی کل تک پیش نظر تو فرشتوں کی ادائیں. تمہیں تو جنت کے اندر کوئی کام ہی نہیں تھا, تو وہاں پہ نکما بیٹھا ہوا تھا, بالکل آرام پسند ہو گیا تھا. تو فرشتوں کی ادائیں, حوروں کی ادائیں اور غلامان کی ادائیں دیکھ رہا تھا, اور انہی کو دیکھتا جا رہا تھا. تو تیری تو اپنی کوئی ادائیں نہیں تھی, تیری اپنی تو کوئی پہچان ہی نہیں تھی. تو نے اپنی پہچان اپنی ادائیں اس دنیا کے اندر دکھانی ہیں. آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ, اور روز و شب کے آئینے کے اندر یہاں تو اپنی ادا دیکھ کہ تو جو تیرا ایک ایک دن جب گزرتا جائے گا, ایک ایک رات گزرتی جائے گی, تو ان سے تو اپنا احتساب کرے گا, اپنا محاسبہ کرے گا, اور محاسبہ کر کے تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے کون سا اچھا کام کیا, کون سا برا کام کیا, کون سی منازل میں نے طے کر لی ہیں, کون سی ابھی باقی ہیں, اور کون سی نئی نئی دنیاؤں کو میں نے ایجاد کرنا ہے. ان آئین ایام کے اندر تو نے جب اپنا احتساب کرے گا تو تمہیں تب پتہ چلے گا کہ تو یہاں دنیا میں آ کر کامیاب کتنا ہوا ہے. کیا تو یہاں پہ اللہ اللہ کرتا رہا, دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہا, تو نے دنیا کے اندر بالکل منہمک ہی نہیں ہوا. نہیں, یہاں تو نے دنیا کے اندر تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے. یہی تیری خودی ہے. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے دور سے گردوں کے ستارے. سمجھے گا تو جب اپنی خودی کو مستحکم کر لے گا نا, تو جب اس چیز کو پہچان لے گا کہ میرے اندر کیا کیپیسٹی ہے, کیا قوت ہے, کیا صلاحیت ہے, کیا خوبی ہے, اور جب تو اس خوبیوں کو کام میں لا کر اس دنیا پر اس کا اظہار کرے گا تو تیری آنکھوں کے اشارے سے یہ دنیا چلے گی,
تو جس طرف اشارہ کرے گا اس طرف یہ دنیا ہو جائے گی. کیوں کہ پنجا او پنجا حق می شود ما از انگشت او شک می شود. یہ ہاتھ تو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ تو کوئی بات نہیں ہے. وہ چاند کی طرف ایک اشارہ کرے گا انگلی کا تو چاند تو ٹکڑے ہوگا. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. اور یہ تمام تماشا، تمام خوبیاں، آسمان کے ستارے تمہیں اوپر سے دیکھیں گے کہ یہ جو کل جنت سے نکالا گیا ہے، دیکھو یہ کتنا باصلاحیت ہے، یہ نئی دنیاؤں کو آباد کرنے لگا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا جو جنت سے ٹوٹ کر دنیا کے اندر آیا تھا، اور جب دیکھیں کہ کٹی ہوئی شاخ جب درخت سے الگ ہو جاتی ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، اور جب ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، آسمان سے الگ ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل بے وقت ہو کے جلا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ آسمان سے ٹوٹنے کے باوجود یہ دنیا کے اندر آیا تو اس سے آسمان کے ستارے بھی وہ سہمے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ آسمان پہ آ کر بیٹھ نہ گیا تو ہماری چکا چوند بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر وہ آسمان کے ستارے اس نے اپنے قدموں کے اندر رکھے. چاند پر اس نے قدم جما لیا، مریخ پر اس پہ قدم جمانے کی سوچ رہا ہے، نئی نئی دنیا بسانے کا سوچ رہا ہے. یہ سب جہاں پہ ہیں یہ تیرے اندر موجود ہیں. انسان تو نے اسے استفادہ کرنا ہے. ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، اور تمہاری جو فکر کی دنیا ہے، تیرے جو خیالات کی دنیا ہے، وہ جو سمندر ایسا ہے کہ اس کے کنارے کسی کو نظر نہیں آتے. وہ بحر بے قرار ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ انتہا. وہ کسی کی سوچ میں نہیں ہے. تیرے اندر اللہ نے اتنی خیالات کی دنیا آباد کر رکھی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کتنی جی بی کی ڈسک لگی ہوئی ہے، کتنے میگا پکسل کا. وہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ نے بے انتہا تمہارے اندر پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے. اور جب تو اپنی خودی کو مستحکم کر لے گا، سحرخیز ہو جائے گا، تو تیری آنکھوں کے جو شرارے ہیں وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں گے. جب تیرے دل کے اندر سوز ہوگا، گداز ہوگا، چوٹ ہوگی، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. پھر یہ شکست عزیز تر ہو جاتا ہے تو تمہاری جو آہ نکلے گی نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت کا درجہ دے دے گا. تو یہ چیزیں وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو یہاں سے تو آہوں کے شرارے آسمان کی بلندیوں کو پہنچائیں گے، عرش تک پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں سنے گا، تعمیر خودی کر آہ اسرے رسا دے. تو صرف ایک کام کر لے کہ اپنی خودی کی تعمیر کر لے، اپنی خودی کی پہچان کر لے. پھر تیری آہ کے اندر جو اثر ہے اس کی پہنچ دیکھ وہ کہاں تک جاتی ہے. خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں. یہ جو خورشید، یہ دنیا کا جو خورشید ہے نا، اس کی جو روشنی ہے وہ تیری ایک چھوٹی سی چنگاری کے باعث ہوگی. تو اس دنیا کو ایک چھوٹی سی چنگاری ہو کر بھی سورج کی طرح روشن کر سکے گا. تیرے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی ہے. آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. تجھے اللہ نے اتنا ہنر، اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے نا کہ تو ایک نئی دنیا آباد کر سکتا ہے. وہ دنیا اس نے آباد کی، آگے ایک جنت آباد کی. اسے دنیا سے، اسے جنت سے نکالا گیا تھا کہ یہاں جنت کے رہنے کے لائق نہیں ہے. لیکن اس نے وہاں سے جو چیزیں دیکھ آیا تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی مدد سے، اپنے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ جو محلات وہاں دیکھ کے آیا تھا وہ اس نے یہاں بنا لیے. وہ جو نہریں وہاں پہ دیکھ آیا تھا اس نے یہاں نکال لی ہیں. وہ جو پھل جنت کے سارے تھے وہ اس نے یہاں پہ اگا لیے. وہ انگور، وہ اناب، وہ تمام چیزیں، وہ زیتون، وہ انجیر، وہ ساری چیزیں اس نے یہاں بنا لی ہیں. وہ محلات، وہ تمام تر آسائشیں جو اس نے اس جنت پہ دیکھی تھی، اس نے آ کر اپنی جنت کے اندر، وہ اسے بخشی ہوئی جنت تھی نا، اس نے اپنے ہاتھوں سے یہ جنت بنا لی. اب وہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر، اپنی اس جنت کو چھوڑ کر اس جنت کے اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر وہ جانے کے لیے تیار ہو تو اسپتالوں کے اندر دیکھو جو مریض تڑپ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے اپنی جنت کے اندر ہے نا، اگلی جنت پہ نہیں جانا ہے. کیوں؟ کہ وہاں اس نے جو جنت دی تھی بخشی ہوئی تھی، عنایت کی ہوئی تھی. اور یہ عنایت کی ہوئی چیزیں پسند نہیں کرتا، یہ اپنی جنت بناتے ہیں. جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، کہ اس کی نظر میں بخشے ہوئے، عنایت کیے ہوئے، گفٹ کیے ہوئے جو جنتیں ہیں وہ اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں، جچتی ہی نہیں، اچھی نہیں لگتی. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، کہ تجھے کوئی بخشی ہوئی زمین کہتی ہے، زمین کی روح ارضی کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر آ کر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر کیا کیپیسٹی ہے،
کہ اس کے اندر تمہیں بخشی ہوئی کوئی جنت جو ہے تمہاری نظروں کو جچے گی ہی نہیں. تیری جنت جو ہے تیرے خون جگر کے اندر ہے. تو محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے ایک جنت تعمیر کرے گا, پھر اس کے اندر تو آباد